बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराह जमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के दिन बीतते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तगदो में हैं कि इसमें नेकियां समेट ली जाएं, और बहुत सारे लोग इस तगदो में हैं कि इसमें माल समेट लिया जाए ताकि ईद अच्छे तरीके से गुजरे। और हम रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन से लेकर अब तक यही बहस मुबाहिसा करते आए हैं, इसी चीज़ के ऊपर रोशनी डालते आए हैं कि एक किरदार है हुकूमत का जो हुकूमत ने अदा करना है, दूसरा किरदार है फ़र्द वाहिद का जो बहसीयत कौम हमें अदा करना है, बहसीयत मुसलमान हमें अदा करना है और बहसीयत इंसान हमें अदा करना है। इब्तदा से लेके अब तक जितने दिन बीत चुके हैं, इन दिनों में बढ़ने वाली महंगाई जो है उस ग्राफ के अंदर हुकूमती किरदार कितना है और उस ग्राफ के अंदर उस मिडल मैन का किरदार कितना है कि जिस मिडल मैन ने यह सोच के अपनी चीज़ को ज़ख़ीरा किया हुआ था कि जो ही रमज़ान मुबारक के दिन आएंगे इसी से पैसा कमाया जाएगा और इसी से अपनी ईद बेहतर की जाएगी। लेकिन उस सफ़ेद पोश तबके को देखिए कि जो इस वक्त मारा मारा फिर रहा है। आपके कुर्बो जवार में आपको बेशुमार लोग जो हैं वो नज़रों से देखते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपने लब की कुफल कुशाई नहीं कर सकते, आपके सामने फरियाद नहीं कर सकते, आपके सामने हाथ नहीं फैला सकते, आपके सामने अपने दिल की बात नहीं रख सकते, आपको ये नहीं बता सकते कि घर के अंदर बच्चे किस तरीके से फाका कशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको ये नहीं बता सकते कि उनके बच्चों के लिए जो जहनों के अंदर जहन साजी है वो किस नौइयत की हो रही है। आपको यह नहीं कह सकते कि बच्चे दूसरों के फल देख के हसरत की निगाह से कैसे देखते हैं, वो आपको यह नहीं बता सकते कि उनके दस्तरखानों के ऊपर कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं। सियासत का उनसर हमेशा मौजूद रहता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो मुल्क के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम भी रहता है, लेकिन यह अखलाकी उनसर है। अखलाकी उनसर सिर्फ इन्हीं दिनों में आके क्यों चढ़ाव का शिकार बनता है। उतार अगर हमें देखना है तो वो मुख्तलिफ मौक़ों पे देखने को मिलेगा, लेकिन इस मौके के ऊपर क्यों अपना माल बनाने की तगदो लगी रहती है। सियासी मंजरनामे में बात करेंगे, लेकिन राना साहब की तरफ बढ़ते हैं, इसी अहम पहलू के ऊपर आगाज़ करते हैं। राना साहब, वो जो हमने पिछले दिनों क्लिप चलाए थे, लोगों की आरा को सुनवाया था कि जो दिन बीतते जाएंगे 5वें 6ठे दिन जो है मामलात सेटल होते जाएंगे, आप देख रहे हैं कि सेटल हो गए? हाँ जी, मैं बड़ी तफसील से देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे बच्चे को लाहौर के मारूफ तरीन इलाके के थाने से छुड़ा के आया हूँ जो मेरे सामने गिरफ्तार हुआ। मैं ऑफिस जा रहा था और जैसे ही मैं बिल्कुल गुलबर्ग पहुँचा तो मैच की वजह से रास्ते बंद थे, मुझे अंदर से जाना पड़ा मक्का कॉलोनी की तरफ से। वहाँ पे एक मंडी लगती है फल और फ्रूट की, तो वहाँ मैंने देखा कि एक बच्चे को पकड़ा हुआ था और उसे पकड़ कर थाने ले जा रहे थे। फल फरोश था? नहीं, आम सा बच्चा था। अच्छा। कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए थे। हमने गाड़ी खड़ी की, मैं था, मज़हर था, शाहिद साहब थे। हमने पूछा जी क्या हुआ है? उन्होंने कहा जनाब ये बच्चा चोरी करते पकड़ा गया। अच्छा। मैंने कहा जी क्या चोरी कर रहे हैं? उसने कहा जी दुकानदार जो है वो इस तरफ माल सेब तोड़ रहा था, ये 1 दर्जन केले की गुच्छा वो और कुछ सेब पकड़ के भाग रहा था, पकड़ लिए, और हो सकता है ये रज़ाना ही करता हो। अब वो बच्चा बोल नहीं रहा था, खामोश था। पुलिस भी बुला ली, मैं भी थाने चला गया। हमने छोड़ा, हमने कहा स्टोरी भी हो सकती है और इसके साथ ज़्यादती हो रही है तो भी। खुदा शाहिद, जब हम थाने पहुँचे, आप उस पुलिस वाले से पूछ सकते हैं, जब उस बच्चे को थाने लेकर गए, उससे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, वो ना बोले। मैंने बड़े प्यार से उससे पूछा, मैंने पुलिस वाले को बताया, ठहरे, मैंने उससे पूछा, उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा मेरे वालिद साहब फोत हो गए हैं 2 माह पहले, हम खुद ज़कात बांटते थे, साहिब हैसियत थे। वालिद साहब के कारोबार पे, दुकान पे किसने क्या कब्जा कर लिया, हम तो छोटे छोटे, हमें कुछ नहीं पता। चौथा रोज़ा है घर में, हम रोज़ा जिस तरह खोलते हैं वो हमें पता था। आज मेरी छोटी बहन ने कहा था मैंने केले और सेब खाने, तो मैं स्कूल से फारिग हुआ हूँ, तो मैं निकला तो मेरे पास पैसे तो नहीं थे, तो मैंने ये केले और सेब, वो केले का गुच्छा और कुछ सेब पकड़ के जाने लगा, मुझे पकड़ लिया इन्होंने।
میں قسم کھاتا ہوں میں چور نہیں ہوں. اس نے بار بار یہ بات. اللہ بھلا کرے اس پولیس والے کا, اس نے بھی اسے پیار کیا, ہم نے بھی اسے پیار کیا. اس پھل والے کو بلایا گیا, اسے سارا کچھ بتایا گیا, اللہ اس کا بھی بھلا کرے. اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے. اس کو کچھ پھل لے کر دیا, اس کے گھر کا ایڈریس لیا, جو توفیق ہوگی اسے پہنچائیں گے. تو فرق یہ پر ہے کہ ایک سفید پوش ایسے نہیں کر سکتا تھا, لیکن بھائی بہن کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا. ماں کے پاس پیسے نہیں تھے کہ ان کو روزہ ایسا کھلا سکتی. تو یہ فرق دیکھا. ہم کس دیکھیں نا یاسر, ہاں آپ کر لیں بات. سر مجھے وہ ایک واقعہ یاد آیا, پہلے بھی ایک بار ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا. کسی اسلامی معاشرے کا واقعہ نہیں ہے, یورپی ملک, وہاں پہ ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور سے, گراسری سٹور سے ایک بچہ بریڈ اٹھاتا ہے اور بھاگتا ہے. گراسری سٹور والا اسے پکڑتا ہے, پولیس کو بلاتا ہے, پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو رپورٹ درج کروائی جاتی ہے بعد میں جج کے سامنے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. بچے کی عمر 10 سے 12 سال کے درمیان تھی. جج صاحب اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے واقعی یہ بریڈ چورائی؟ تو اس نے کہا جی میں نے چورائی. تو جج صاحب کہتے ہیں کہ کیوں چورائی؟ اس نے کہا کہ جج صاحب میں جو ہے کوئی کما نہیں سکتا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اس لیے چورائی. اس نے کہا کچھ کما لیتے ہیں؟ اس نے کہا جی چائلڈ ابیوز لگتا ہے, چائلڈ لیبر لا لگتا ہے, جس کی وجہ سے میں کما نہیں سکتا. اس نے کہا تمہاری ماں باپ نے تمہاری تربیت ٹھیک نہیں کی؟ اس نے کہا میری ماں بھوکی گھر میں پڑی ہے, میں نے عزیز و اقارب کو پوچھا, ہمسایوں کو پوچھا, لیکن کسی نے کچھ نہ لے کے دیا. اس ماں کو بچانے کے لیے میں نے یہ بریڈ جو ہے وہ چورائی تھی. جج صاحب اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بریڈ کو چورانے کے جرم میں $500 جو ہے وہ جرمانہ میں عائد کرتا ہوں, اور $500 اس عدالت میں کھڑا ہر شخص ادا کرے گا اپنی طرف سے کہ ہم بحثیت معاشرہ جو ہے وہ قصوروار ہیں. اور پھر الٹا جرمانہ اس دکاندار کے اوپر کیا جس نے اس کے اوپر پرچہ دیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے معاشرے میں اگر ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس نہج تک پہنچے. دیکھیں یاسر, بڑی اچھی بات آپ نے کی. مجھے ایک بات بتائیں, یہ بڑے بڑے لوگ, تگڑے تگڑے لوگ بات کرتے ہیں, ایک ہم نے بڑی زکوٰۃ دی ہے, بینک بھی زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں, لوگ بھی کہتے ہیں زکوٰۃ دی ہے. بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں سفید پوش کے گھروں میں دے کے آئے ہیں. تو مجھے دکھائیں نا, دکھائیں کس کو دے کے آئے. اگر اس بچے کے گھر میں پہنچا ہوتا, اگر اس سفید پوش کے گھر میں سب کچھ پہنچا ہوتا, تو کیا وہ بچہ اپنی رونے والی بہن کے لیے اس طرح کیلے یا سیب چوری کرتا؟ اس کے گھر میں کیا عالم ہوگا اگر اس کی والدہ کو یہ پتہ چل جاتا, اس کی ماں کو یہ پتہ چل جاتا. ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہونے تھے کہ وہ اس کی ضمانت کروا سکتے. ہم پتہ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. حج کے معاملے پہ دوسرے نمبر پر پاکستان آتا ہے, عمرے کے معاملے میں پہلے نمبر پہ پاکستان آتا ہے. یہاں پر دودھ بیچنے والا پانی میں پاؤڈر نہ ملا لے اسے چین نہیں آتا, کسائی گوشت کو پانی نہ لگا لے, ہڈیاں نہ ڈال لے اس میں, پورے ریٹ پہ نہ بیچ لے, اسے فرق نہیں پڑ, اس وقت تک چین نہیں آتا. ڈاکٹر کمیشن لیتا ہے میڈیسن بیچنے کی, عمرے کے ٹکٹ لیتا ہے میڈیسن بیچنے کے, وکیل جعل ساز کو چھڑانے کے پیسے لیتا ہے, پولیس والا جھوٹے مقدمے درج کرنے کے پیسے لیتا ہے. اور اس ملک کے اندر جب جو جتنا تگڑا وکیل کرتا ہے وہ کہتا ہے اتنی جلدی مجھے انصاف مل جائے گا. ہم لوگوں نے تو اس ملک کے اندر, خاص کر ہم صحافی, جتنی جلد اپنا قلم بیچتے ہیں, جتنی جلدی ہم اپنا ضمیر بیچتے ہیں, جتنے یہاں پہ سیاستدان جب تک ٹھیکیدار سے پیسے نہ لے لیں, جب تک اوپر آیتیں لکھی ہوتی ہیں نیچے گالی گلوچ ہو رہی ہوتی ہے, حلف اٹھاتے ہیں پاکستان کی محبت کا, پاکستان کے ساتھ وفا کا, اور سب سے بڑی بے وفائی یہ کرتے ہیں اپنا مال پاکستان سے باہر بیچتے ہیں. ہم نے پاکستان جو ایک کشتی ہے, کشتی نے ہم سب کو بٹھایا ہوا ہے, ہم میں سے ہر شخص نے, صرف ہم حکومت کو برا نہ کہیں, ہر شخص نے اپنی اپنی تائیں اس میں سوراخ کیا ہے. قصاب ہو, حاجی صاحب ہو, ڈاکٹر ہو, سیاستدان ہو, پولیس اہلکار ہو, کوئی بھی ہو, چاہے صحافی ہو, سب نے سوراخ کر دیے اس کشتی میں. پھر یہ کشتی ڈوبے نہ تو کیا کریں؟ کس طرح یہ کشتی کھڑی ہوگی؟ کس طرح یہ کشتی لے کر چلے گی؟ یہ تو عالم ہو چکے. آپ کہتے ہیں کہ سکون 4 دن بعد, 5 دن بعد اور چیز مہنگی ہوگی, 6 دن بعد اور چیز مہنگی ہوگی, 7 دن بعد اور چیز مہنگی ہوگی.
جب 20واں رمضان آئے گا، جب آپ نے شبینہ بننی ہے، آپ نے کہنا توبہ کا وقت آ گیا، توبہ کرو، تو ان لوگوں کو توبہ یاد نہیں آئے گی، یہ کہیں کہ چیزیں مہنگی کر دو۔ جناب عید سے 2 دن پہلے پتہ چلے گا بکرے کا گوشت بھی مہنگا ہو گیا، بیف بھی مہنگا ہو گیا، چکن بھی مزید مہنگا ہو گیا، اور بھی چیزیں مہنگی ہو گئی۔ یہ تو عالم ہے یار، ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب اپنی اس کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں جو کشتی ہمیں اس بور سے نکال کے، اس سمندر سے نکال کے، اس سمندر سے بچا رہی ہے جس پہ ہم نے ڈوب جانا تھا، لیکن اب ہم نے ڈوبنے کا فیصلہ خود کر لیا ہے اس کشتی کے اندر سوراخ کر کے۔ ایسے ہی ہے، گھر کے ماتھے کے اوپر ھذا من فضلی ربی لکھوا، اور کردار وہ ادا کرنا ہے کہ جس سے آپ نے دنیا کو سمیٹنا ہے، آخرت کو نہیں سمیٹنا، تو پھر کیا بھلائی کا ہے؟ یاسر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، جس کو ملتا ہے نا وہ لکھا لیتا ہے ھذا من فضل ربی، اور جس کو نہیں نہ ملتا وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ یہ تو عالم ہو چکے ہیں۔ وہی کردار، اگر عالم بے عمل ہو تو پھر اس کے عمل کو کیا کرنا ہے، پھر اس کے علم کو کیا کرنا ہے؟ علم اتنا حاصل کرو جس پہ عمل کر سکو، یہی دنیا کی بہتری ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بات کی جائے گی۔ ناظرین کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، پاکستان کے اس وقت سیاسی منظرنامے کے اوپر بات کرتے ہیں، بالخصوص اس پہ کہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی باتیں چل رہی تھیں اور جو جمعیت علماء اسلام فے کے تحفظات ہیں، 2-3 دن ہم نے اس پہ مفصل گفتگو کی ہے، لیکن ابھی تک وہ تحفظات کوئی منظر عام پہ نہیں آ سکے۔ ایک پیغام جو کل بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھجوایا گیا، کیا وہ پیغام مولانا فضل الرحمان صاحب تک پہنچ چکا ہے؟ اس پیغام کی نوعیت کیا ہوگی؟ علی محمد خان صاحب اس پیغام کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کے ریاست کے اصول کے اوپر جو ہے وہ پیغام مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھجوایا ہے، تو مستقبل قریب کے اندر یہ الائنس کس حد تک وسیع ہو سکتا ہے، کس حد تک مضبوط ہو سکتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اور جو ملاقاتیں محدود ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف سے یا جو وکالت ناموں کے اوپر ابھی تک دستخط نہیں ہو پا رہے، اس ضمن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ کیا ہوگی؟ اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب نے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ وقاص صاحب، ابھی تک کی کیا سچویشن ہے جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ کہ ان کے پیچ اپ کیوں نہیں ہو پا رہا، اور اگر پیچ اپ ہو جائے گا تو کتنے عرصے میں، اور وہ تحفظات جو آپ لوگوں کے گوش گزار کیے گئے تھے بقول سینیٹر کامران مرتضیٰ، اس کے جوابات ابھی تک آپ کی جانب سے نہیں دیے گئے، تو جوابات کب تک بھجوائے جانے کا امکان ہے؟ دیکھیں سر، ایک تو مولانا ہماری اطلاع ہے کہ وہ ملک میں نہیں رہے، اور دوسری طرف آپ نے خود ذکر کر دیا اپنے انٹرو میں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب سے ہمارے دوستوں کی ملاقاتوں کو محدود کیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 5-6 مہینے کے اندر سیاسی ملاقات ایک دفعہ بھی نہیں ہو سکی ہے، اور وہ ساری کی ساری ملاقاتیں جو ہیں وہ وکلاء اور فیملیز کی، اور وکلاء کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ 2-3 ہفتے پہلے وکلاء کو بھی روک دیا گیا۔ پھر لاسٹ میٹنگ میں جو اسکیجول میٹنگ تھی، یہ وکلاء کی اور رفقائے کار کی جو میٹنگز ہوتی ہیں یہ عدالتی احکامات پہ ہیں۔ 6 لوگ جو ہے وہ تھرسڈے کو اور ٹیوزڈے کو جو ہے ملنا لازم ہوتا ہے، تو کوئی ایسا موقع نہیں بن رہا جس پہ خان صاحب سے اس پہ گائیڈنس لی جا سکے۔ خان صاحب کا حکم ہے کہ تمام جو پارٹیز ہیں اپوزیشن کی، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس فسطائی نظام کے خلاف ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم آواز ہو کے چلنا ہے قانون کی بالادستی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، ہم نے چلنا ہے اکٹھے۔ اس حوالے سے مولانا نے ہماری وہ جو ٹیم تھی، نیگوشیٹنگ ٹیم کہہ لیں، جس کو ہم نے رابطہ کمیٹی کا خان صاحب نے بعد میں نام دیا، جو کہ ان کے ساتھ ملی، اور خان صاحب کے حکم پہ وہ تعطل جو 26ویں ترمیم کے ووٹ کے بعد آیا وہ ہم نے ختم کیا۔ اس کے بعد ایک اعلامیہ آیا جس میں فریش الیکشن کی بات ہوئی، اس میں مولانا صاحب شامل تھے۔ اب ایک کامران مرتضیٰ صاحب بارہا جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ان کی اور اسد کیسر صاحب کی ایک سب کمیٹی بنی، جس میں انہوں نے کچھ کنسرن کا اظہار کیا ہے، کچھ مستقبل کی سیاسی لائے عمل کے حوالے سے ہیں، کچھ کنسرنز لوکل ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف از آل ریڈی ٹو ایڈریس آل دوز کنسرنز۔ ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو، مگر اس میں ہمیں اپنے قائد کی رہنمائی جو ہے وہ درکار ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی وہ پورا ہو جائے گا معاملہ، اور ان کو کنسرنز کا جواب مل جائے گا، اور ہمیں امید ہے کہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم جلد ہی یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے ہم اس کو شپ اپ کریں گے اور احتجاج کا لائے عمل دیں گے۔ شیخ صاحب، آج بڑی دیر بعد ہمیں
سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے غصے میں نظر آئے پریس کانفرنس کے دوران، میڈیا ٹاک کے دوران، اور آج بڑی کھل ڈل کے انہوں نے باتیں کی ہیں بہت ہو گئی، اب ہم نکلیں گے، اب فائنل راؤنڈ ہوگا. واقعی اب راؤنڈ فائنل ہے؟ یہ لگتا ہے رات میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے. کل رات تو بڑے دھیمے مزاج کے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود تھے. دیکھیں جتنی سختیاں، جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، نمائندوں اور ہمارے قائد عمران خان صاحب کے لیے کر دی گئی ہیں، انسان ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور ہمارا تو صبر کا پیمانہ جو ہے وہ بار بار لبریز ہوا ہے. ہم نے پھر بھی وسیع تر اس میں جو ہے چیزوں کو کنٹرول میں رکھا، اپنا پرامن آئینی حق جو ہے احتجاج کا وہ استعمال کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جب سارے ایونیوز بند کر دیتے ہیں، فسطائیت کی حد کر دیتے ہیں، تو پھر چیزیں جو ہے وہ پھر پریشر سسٹین آپ نہیں کر سکیں گے. اس حوالے سے ان کا غصہ جائز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ حقائق سے منافی نہیں ہے. انسانوں کو زیادہ دیر تک آپ ان کی مرضی کے خلاف جو ہے نہیں روک سکتے، ہمارے لب آپ نہیں سی سکتے. ہمارے آئینی حقوق، ہمارے قانونی حقوق ہمیں چاہیے، ہم آپ سے لے کے رہیں گے. آپ بہتر ہے کہ اس میں رکاوٹ نہ کریں، ورنہ عوام آپ سے اپنا حق چھین لے. اچھا شیخ وقاص اکرم صاحب، شیر افضل خان مروت صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے. مجھے بادی نظر میں یہ لگا تھا، یہ تاثر ملا تھا کہ شاید وہ اس وقت جتنی بھی مرکزی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان سے روٹ چکے ہیں. میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا جی کہ آپ نے تمام لوگوں کے خلاف باتیں کی، آپ نے سیکرٹری اطلاعات کے خلاف بھی کی، سیکرٹری جنرل کے خلاف بھی کی. انہوں نے کہا جی میں نے شیخ وقاص اکرم صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ میں کروں گا. اچھا ان کی جو جواب ہے اس سے تاثر یہ ملا کہ انہیں وکلاء کے اوپر اعتراض ہے. وہ وکلاء جو جا کے ملتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر بہت اعتراض ہے انہیں، اور بھی دیگر وکلاء کے اوپر ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں پروفیشنل جیلسی ہے، اس کا عنصر کوئی دکھائی دیتا ہے، کوئی شخصیاتی کلیش تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا، یا پھر یہ معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ان کی بڑی مہربانی ہے جو انہوں نے کہا کہ وہ ایسے نہیں کرتے یا ایسے نہیں کریں گے. میں ان کی بڑی مہربانی ہے. اس سے زیادہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی قابل بحث ایشو ہے. وہ خان صاحب کے حکم پہ ایک نوٹس جاری ہوا، پھر اس کا ایکسپلشن نوٹس جاری ہوا، دیٹس اباؤٹ اٹ. ان کے دیکھیں جس آدمی پہ گزری ہو یا جس کے ساتھ ہوئی ہو اس کے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے کنسرنز آپ سے شیئر کیے ہیں، دیٹس اباؤٹ اٹ. صحیح. اچھا چلیں شیخ صاحب ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن ایک وہ سوشل میڈیا، وہ کہہ رہی ہے میں نے 10,000 لوگوں پر مشتمل ایک ایسا سوشل میڈیا بنا رہا ہوں جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا مقابلہ کرے گا، تو اس صورت میں بھی آپ لوگ خاموش ہی رہیں گے؟ دیکھیں سر، پاکستان تحریک انصاف کا جو میڈیا ہے وہ بڑا وائبرنٹ ہے. وہ ہمارے پیڈ ورکرز نہیں ہیں، وہ والنٹیئرز ہیں جو عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بہت سی جگہوں پہ ہم سے بہت زیادہ جذبات میں ہوتے ہیں اور جذباتی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. والنٹیئرز ہیں، ان کو ہم روک نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئیز اینڈ ایئرز ہیں، انہوں نے ہمیں الیکشن لڑوائے ہیں، ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، ہماری گفتگو لوگوں تک پہنچائی ہے. اینڈ مطلب I owe it to them what they have done for our candidates. سیدھی سی بات ہے، بڑی کامن سی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی اہم اور بہت بھاری بھرکم قسم کی اینٹی ہے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ we'll cross the bridge when we'll get to the bridge، کہ جب کبھی ایسا موقع آیا تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی تو کوئی ایسا موقع ہے نہیں. سوشل میڈیا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ ہر طرح کی چیز کا آپ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ کرنے کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور جواب دینے کی حیثیت بھی رکھتا ہے. بٹ ہم خام خواہ کی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتے ہیں. جب ٹائم آئے گا پھر دیکھیں گے، وقت کے ساتھ ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں. چلیں میں اب اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا، آپ نہیں جانا چاہ رہے. انہوں نے سے باتیں علی امین خان گنڈاپور صاحب کے بارے میں بھی کی ہیں کہ جس طریقے سے مجھے سائیڈ لائن کیا گیا، اب لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. چلیں پارٹی کے اندرونی معاملات ہے، پارٹی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب کے حکم کے اوپر ہی کرے گی. سر میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب سر بات پتہ کیا ہے جیسر بھائی، میں آپ کو بتاؤں، میری بات سنیں سر. بات یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں. اس ملک میں جمہوریت کی بقا کا ہے، رول آف لا کا ہے، ڈیموکریسی کے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑے بڑے ایشوز ہیں. دیٹس وائی وی ایکچولی اوائڈ دیز ایشوز. میں آج کل ہم بائی پالیسی بھی ہم اپنے دوسرے دوستوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے کویشچنس کو اوائڈ کریں، بیکاز اٹ ٹیکس
undue time, and this is not the priority. Priority is something else. So we must talk about priority. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ساری گفتگو کو. That's why ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. چلے میرا سوال ایک قانونی منظرنامے سے کہ 16 دن ہو گئے, بے شمار وکالت نامے جو ہیں وہ بھجوائے گئے جن کے اوپر دستخط بھی ہو گئے لیکن بعد میں رسیو نہ ہو سکے. آج بھی کچھ وکالت نامے بھجوائے گئے وہ بھی واپس رسیو نہیں ہو سکے. تو اس ضمن کے اندر اسٹریٹجی کیا ہوگی جب وکالت نامے ہی آپ کو نہیں مل رہے تو کیسز آگے پرسو کیسے کریں گے؟ سر یہ دیکھو نا, یہ ہمارا حق ہے, یہ کسی بھی پرزنر کا, ہر پاکستانی کا یہ حق ہے جو ان کے وکیل کا اور ان کا کسی کا بھی وہ رشتہ ہے اور عمران خان صاحب کا ان کے پاس جانا, جیل میں جانا, وکالت نامے, میٹنگ, یہ رائٹ ہے. رائٹ, وی آر ناٹ آسکنگ فار اے فیور, دس از دا رائٹ. آپ ہمارے رائٹس کو جو ہے وہ سپریس کر رہے ہیں. آبویسلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عدالت میں جا رہے ہیں, ہم اس پہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور یہ بے حیائی کو ختم ہونا چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ 26ویں ترمیم کے بعد آپ نے ججز اپوائنٹ کر لیے ہیں, آپ جو ہے وہ جیلر آپ کا ہر کنٹمپٹ میں جا کے پیش ہوتا ہے, کمٹمنٹ کر کے آ جاتا ہے, پھر آپ عدالت کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. ایسے نہیں چلے گا اس ملک میں اور ایسے ہم نہیں ہونے دیں گے. آپ پھر مجبور کرتے ہیں کہ لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلیں. لوگ جو ہے جیسے آپ نے آج ذکر کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا, تو یہ ہیومن ریاکشن ایسے ہی آتے ہیں نا جب آپ ان کے لیے راستے بند کر دیتے. تو وہ مت کریں ایسے. اور یہ بالکل ہم نے آج اس کو کنڈیم بھی کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ فسطائی حکومت کی بے حیائی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ان کا رائٹ ہے. امپورٹنٹ کیسز ہیں اور جب آپ وکالت نامے نہیں دیں گے, پٹیشنز فائل کروا کے ان کی جو دستخط ہے اس پہ نہیں کر کے ہمیں واپس دیں گے تو وہ ڈیلے ہوں گے. یہ اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے لیگل, اینڈ دس از رائٹ آف اے پرزنر. خان صاحب کا یہ حق ہے, ہمارے وکلاء کا یہ حق ہے جو آپ چھین رہے ہیں. تو بالکل مذمت تو ہم نے کر لی, پر کم صرف مذمت نہ نہیں چلتا, اسی عدالت بھی جاؤں گے اور اتوں بھی سانو ریلیف نہ لگا تو اصل پھر احتجاج کریں گے, پھر کوئی گلہ نہ کریں. اچھا شیخ صاحب, 26ویں آئینی ترمیم آئی, آپ کے 5 MNAs اڑ گئے, 2 سینیٹر آپ کے رابطے سے آؤٹ ہو گئے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے, 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے اور 27ویں آئینی ترمیم بھی اسی طریقے سے انہوں نے پاس کروا لینی ہے. تو کیا بندوبست ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, ہم اسی کے گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ساری اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو ان کے لیے مسئلے مسائل ہوں گے. یہ جو لوگ ضمیر بیچ کے ہمیں چھوڑ کے پرلی طرف ووٹ ڈال بھی گئے ہیں, ان کے باوجود بھی اگر ساری اپوزیشن اکٹھی رہے تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تو that's why we are trying to hold everybody together. یہی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جی, ورنہ مینڈیٹ چوری کر کے انہوں نے ہم پہ برتری تو لے لی ہے, ہمارے پاس تو اس کے باوجود جو پیچھے کاؤنٹ رہ جاتا ہے ہم اس کو سیف کر کے اپوزیشن کو ساتھ میں لا کے انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے. اچھا شیخ وقاص صاحب, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ایک بار پوچھا تھا کہ آپ نے جب کہا کہ میرے کاروبار جو ہیں وہ بند کر دیے گئے, زندگی محدود کر دی گئی, تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کل ملا کے پاکستان تحریک انصاف میں آنا آپ کو کتنے کا پڑا. اب یہ سننے میں آتا ہے بہت سارے رہنماؤں کی طرف سے کہ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو گیا, اسٹیک پہ لگ گیا, لیکن اس کا آؤٹ کم نہیں نکل پا رہا, کوئی نتائج اچھے نہیں آ پا رہے. امید رکھنی چاہیے, یہ کارکنان میں نہیں ہے, یہ رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں اور جو پرائیویٹ میٹنگز کے اندر جو گفت و شنید اپنے حلقہ احباب کے اندر کرتے ہیں. پارٹی کے اندر یہ سوچ آ رہی ہے کہ ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کے نتائج ابھی تک نہیں نکل رہے, ہمیں تحریک کو اور تیزی سے یا اسٹریٹجی کے اندر تبدیلی لانا ہوگی. دیکھیں میری بات سنیں, اسٹریٹجی پہ تو بات ہوتی رہتی ہے. اسٹریٹجی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ ایوالو کرتی ہے, چینج ہوتی ہے, تبدیل ہوتی ہے, نئے حالات بنتے ہیں, اسٹریٹجی اس کے ساتھ چینج ہوتی ہے. مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داران یا ایسے قائدین ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں پرائیویٹ محفلوں میں, کیونکہ کسی بھی تحریک کا حصہ ہونا اور اس تحریک میں حصہ لیتے ہوئے ایسی فسطائی حکومت کا مقابلہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ شاید آپ نے بچہ کسی کیڈٹ کالج میں جمع کرا دیا ہے جس نے سال بعد کیڈٹ بن کے نکل آنا ہے, پوری ٹائم پہ اس کی پاسنگ آؤٹ ہو جانی ہے, ایسے نہیں ہوتا. یہ سیاسی جدوجہد ہے, اس میں جدوجہد لمبی بھی ہو سکتی ہے, شارٹ بھی ہو سکتی ہے, اس میں پسپائیاں بھی ہیں, اس میں فتوحات بھی ہیں. مگر یہ کہنا کہ ہم نے کیونکہ لاس کرایا تو اب یہ چیزیں اتنے ٹائم میں ٹھیک ہونی چاہیے, میں نہیں سمجھتا.
لوز دیکھیں، عزت، ذلت، رزق، روٹی، پیسہ، یہ میرے رب کے ہاتھ میں، یہ اس کی ڈومین ہے. وہ آپ کو مختلف امتحانات میں سے گزارتا ہے، پھر جو اس کی مرضی وہ کرتا ہے، اور ہم سب اس کی مرضی میں خوش رہتے ہیں. تو یہ ہماری اپنی چوائسز ہیں. ہم بائی چوائس عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، بائی چوائس یہ نقصان کروا رہے ہیں. اگر بائی چوائس خان صاحب کو جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے نقصانات سے وہ بچ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے بعد اس قسم کی کربنگ جو ہے وہ نامناسب ہے، اور یہ میرے علم میں نہیں ہے ایسے کوئی آدمی ایسی گفتگو کر رہا ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو ان کا دل گردہ کرے، کھل کے گل کرے، سڑے نال گل کرے، خان صاحب نہ گل کرے. تو شیخ صاحب ایسے پارٹی آپ کی پنجاب میں تو چلیں سختی جو بھی معاملات ہیں کے پی کے جو معاملات آپ کے سامنے ہیں جو ہو رہے ہیں، تو کیا کوئی ایک ایسی کانفرنس بھی آپ بنانے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے بھی آپ متحدہ پوزیشن کو ایک لائحہ عمل اختیار کر سکیں؟ دیکھیں سر، نیشنل ایکشن پلان آپ کو یاد ہوگا، اس پہ سب نے دستخط کیے تھے. عمران خان صاحب بھی ادھر شامل ہوئے تھے. آپ کو یاد ہے کہ سخت اختلافات کے باوجود خان صاحب گئے وہاں پہ، اور گفتگو بھی ہوئی اور دستخط بھی ہوئے. تو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے تو ساری جماعتیں ایک لائحہ عمل طے کر چکی ہیں. اب وہ اسٹیٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کے اداروں کا کام ہے کہ جو ایسا کنسنسس پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی نے دہشت گردی کے حوالے سے کیا تھا اس کو استعمال کریں. بٹ انفارچونیٹ یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس چیز کا مذاق اڑانے کے لیے. یعنی ایک نیا معاہدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پرانے معاہدوں کے اوپر ہی پرانے معاہدوں کے اوپر ہی اگر عمل کر لیا سر، مطلب ہے کوئی تماشا، کوئی تھریٹس، نیچر آف تھریٹس وہی ہے، نیچر آف تھریٹس وہی ہے. چاہے افغانستان کے حوالے سے ہے، چاہے دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے ہے، چاہے کہ لوکل فرقہ وارانہ دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے، ان کے تانے بانے سب کے ملتے ہیں افغانستان اور دہشت گردوں کے ساتھ. ایک ہی وہی سبجیکٹس نہیں، وہی چیزیں نہیں. اس سے سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، اس سے کنسنسس ہو چکا ہے، ایسا کنسنسس جو دوبارہ شاید کبھی نہ ہو سکے. تو پھر کیا کوئی فوٹو آپ کرنا ہے، کوئی تماشا کرنا ہے روز روز؟ کراؤ اس کے اوپر عمل درآمد بھائی. یعنی اسی کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ حوصلہ افزا نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حکومتی اقدامات کے اوپر بات کی جائے گی. کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. حکومتی اقدامات کے اوپر بات کرتے ہیں. حکومتی اقدامات جو ایک سال میں رہے، اتحادی اس حکومتی اقدامات سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں؟ خوش ہیں تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ ناخوش ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اتحادیوں کو کیوں نہیں منایا جا سکا؟ ایک اہم عنصر ہے. بالخصوص اگر پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب کے اندر بول رہی ہے، وفاق کی بہترین اتحادی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی وجہ سے وفاق کے اندر حکومت موجود ہے. تو اس کے تحفظات دور کرنے میں وفاقی حکومت کردار کیوں نہیں ادا کر رہی؟ یا بقول پاکستان پیپلز پارٹی ان سے صرف نظر کیا جا رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا انہیں کوئی چیز باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس پورے منظرنامے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا وفاقی وزیر برائے بحری امور قیصر احمد شیخ صاحب نے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قیصر احمد شیخ صاحب، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا چند صاحب نے، ندیم افضل چند صاحب نے، انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کیٹل شو کروایا لاہور میں، گورنر ہمارے موجود تھے، بڑا آئینی عہدہ ہے، گورنر کو دعوت نامہ نہیں بھجوایا گیا. زرداری صاحب آ جائیں تو ان کو ویلکم نہیں کیا جاتا. وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہاں پہ سٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھا جا رہا، اور ہمیں نہیں سمجھ کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایسا کیوں کر رہی ہے. تو سر جب مین سٹیک ہولڈر یا مین جو ایلائے ہے اس کے یہ تاثرات ہوں تو پھر دوسروں کے تاثرات تو دور کی بات، اپوزیشن جو مرضی کہتی رہے اس کو تو چھوڑ دیجئے، ایلائے آپ کے ساتھ کیوں نہیں مل رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پیپل پارٹی بالکل ہماری الائی پارٹی بھی ہے، ہمیں سپورٹ بھی کر رہی ہے. انہی کی وجہ سے ہماری حکومت، ان کی اور ہماری الائنس کی وجہ سے ہماری حکومت ہے، کیونکہ میجارٹی تبھی ہوئی ہے. یہ دیکھیے پرسوں آصف زرداری صاحب نے تمام منسٹرز کو بلا کے ان کا حلف کیا ہے. تو یہ کس طرح اور تمام ان کے پیپل پارٹی کے بھی لوگ وہاں موجود تھے. شیخ صاحب صدر صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان کا فرض ہوتا ہے. صدر صاحب نہیں حلف لینا ہے، ساروں محمد بوٹے چنے والے نے لینا ہے.
وہ تو فرض ہے نا ان کا شیخ صاحب. نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے الگ وہ تو فرض ہوتا ہے لیکن میرا کہنا ہے اتنے سارے موجود ہیں اتنے اسی آپ مل کے صحیح بلاول بھٹو زرداری بھی ہے انہوں دی بہن بھی سی اتنے سارے دے سارے پیپل پارٹی دے سلیم مانوی والا بھی سی ہم سب تھے اکٹھے کسی نے کوئی شکایت نہیں کی کوئی بات نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ہے ٹی وی پہ ہی زیادہ شکایت. اچھا میں ملتا رہتا ہوں وہاں پہ کیونکہ کراچی رہتا ہوں پیپل پارٹی کے تمام لوگ مجھے ملتے ہیں. میں گیا ہوا تھا پرسوں خورشید شاہ صاحب کے گھر وہاں کراچی کیونکہ ان کی طبیعت کا حال پوچھنے کے لیے گیا تھا. پتہ نہیں آپ نے وہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. خورشید شاہ صاحب کو میں جا کے میں ملا ہوں ہمارے سینئر لیڈر ہیں اور 1 گھنٹہ میں ان کے پاس بیٹھ کے رموز سلطنت پہ حالات پہ موجودہ حالات پہ بات چیت کرتا رہا ہوں. میں سارے آپ چیک کر لیجیے مراد علی شاہ کے پاس کئی بار میری ملاقات ہوئی ہے کیونکہ میرے پاس میری ٹائم ہے اور یہ منسلک ہے سندھ حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے یہ چلا رہی ہیں. انہی کا ایک دوسرے سے ہم مشورہ کرتے ہیں. دیکھو فشریز میں بھی سندھ حکومت بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے. کورنگی فش ہاربر ہمارے پاس ہے اور کماڑی ان کے پاس ہے. تو یہ تمام چیزیں میں تو سمجھ نہیں آ رہا. اسمبلی میں مل کے ہم بیٹھتے ہیں وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں. تو یہ سارے یہ دیکھیے یہ تو گھر میں بھی کوئی اپنا گھر کے اندر بھی کچھ نہ کوئی اختلاف تو رہتا ہے. بات چیت جو پالیٹکس میں ہے وہ تو تبھی ہوتی ہے. اور یہ شور میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری پارٹیوں کا بہت ہی اچھا اتفاق ہے. کچھ اختلافات ضرور ہوں گے. مجھے اس دن میرے ساتھ بیٹھے تھے میرے ساتھی ہیں تو وہ میرے ایریا کے ایم پی اے تو وہ انہوں نے مجھے شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں دیتے. میں نے کہا میرے حصے کا پروگرام آپ کا بھی میرا علاقہ وہی ہے. آپ میرے ساتھ ایم پی اے آپ وہاں ایم پی اے کنٹیسٹ کرتے ہیں میں ایم این اے کنٹیسٹ کرتا ہوں. تو بے شک آپ مجھے بتائیے کہاں جا کے آپ نے ڈیولپمنٹ پروگرام خرچ کرنا ہے. میں اسی علاقے میں ہوں تو آپ کے ساتھ وہ خرچ کرتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اختلاف جو ہوتا ہے نا جی وہ گورنر صاحب کو ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. چھوٹے موٹے جہاں اختلاف ہیں ہم آپس میں روزانہ کی ملاقات ہوتی ہے اس کے معاملات کو حل کریں. یہ چل رہا ہے پانی کا معاملہ چل رہا ہے جو پنجاب کا اور سندھ دونوں کو ان کے اپنے حصے کا پانی ملنا ہے. ہم کوئی سندھ کے پانی کی ایک بوند بھی لینا نہیں چاہتے. جو ہم نے ایوارڈ میں فیصلہ کیا ہوا ہے سر آپ نے لگتا ہے پھر پچھلے دنوں وہ شرجیل انعام میمن صاحب کی پریس کانفرنس نہیں سنی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پانی کے معاملے کے اوپر ایم کیو ایم بول رہی ہے. یہ بات یہاں پہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے یہاں سے کوئی نہریں نہیں نکال سکتا. یہ انہوں نے کیٹیگوریکلی بات کی کچھ دنوں پہلے پریس کانفرنس میں. ہاں لیکن ہم پانی کو سندھ کا نہیں لے رہے. اگر پنجاب والے لے رہے ہیں نا کیونکہ میں سندھ میں رہتا ہوں اور پنجاب سے الیکشن لڑتا ہوں. میرے تو دونوں صوبے اپنے ہیں میرے اپنے صوبے ہیں اور مجھے بہت عزیز ہیں اور دونوں کو حصے کا اپنا اپنا پانی ملنا چاہیے. دیکھیے کسی کے حصے کا کسی کو دوسرے کو حصہ نہیں لینا چاہیے. ایکوٹیبل تبھی ہمارا ملک چل سکتا ہے نا. ہم ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہیں تمام یونٹ مل کے ملک بنا ہوا ہے. اور یہ دیکھیے اختلاف تو رہے گا پارٹی کے اندر ہمارے اختلافات ہوتے ہیں ایک فیملی میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. کبھی اچھا شیخ صاحب یہ اختلافات تو ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے. ایک آپ چونکہ آپ عوامی لیڈر بھی ہیں عوام میں بھی جاتے ہیں اپنے حلقے میں بھی جاتے ہیں لوگوں کی غمی خوشی میں بھی جاتے ہیں کراچی میں بھی آپ سارا ماحول دیکھتے ہیں. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیے گا کیا عوام کو ریلیف مل رہا ہے اس رمضان میں؟ دیکھیے بات سنیے رانا صاحب یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہماری کوشش یہی ہے کہ عوام کو جلد سے جلد ریلیف ملے. دیکھیے یہ جو چھوڑ کے گئے تھے 2022 کے اپریل میں وہ تو پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا. سب سے پہلے پاکستان کو بچانا تھا. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ عوام کو جو ریلیف ملنا چاہیے اتنا نہیں مل رہا یا عوام خوش نہیں ہے اتنا. حالات مہنگائی دیکھیے نا بہت زیادہ ہو رہی تھی 22% تھی وہ کم ہو کے 1.5% ہو گئی. یہ نہیں مطلب کہ چیزوں کی سستی کون سی ہوئی ہے شیخ صاحب میں یہی جاننا چاہتا ہوں. 22 سے 1.5% پہ آ گئی اور مجھے بتا دیں چیز سستی کون سی ہوئی ہے؟ آپ گئے آپ کو بھی خریداری کرنے گئے ہیں کیلا مالٹا سیب خربوزہ یہ کوئی چیز لینے گئے ہیں رمضان میں؟ جی
نہیں میں خود تو نہیں گیا، لیکن لیتا ہمارے گھر میں لیتے ہیں۔ اچھا تو بات یہ میں نہیں کہہ رہا سستی ہوئی ہے، بڑھنے کے ریٹ کم ہو گیا ہے، جو مہنگائی کی شرح ہو رہی تھی نا سر کس چیز کا میں یہی جاننا چاہتا ہوں، میں یہی جاننا یہ مجھے کہتا ہے صبح سے کہہ رہا مجھے یاسر کہ میں نے آج مرغی 250 روپے کلو لی ہے، میں کہا یار وہ مجھے دکان دکھا دے، کہتا میں نے سیب جو ہے وہ 125 روپے کلو لیے ہیں، میں کہا مجھے بھی دکھا دے، کہتا کیلا جو ہے میں نے 50 روپے درجن لیا، میں کہا یار مجھے بھی دکھا دے، کہتا مالٹا جو ہے وہ میں نے 20 روپے درجن لیا، میں کہا مجھے بھی دکھا دے ہے کون سی دکان۔ مجھے شیخ صاحب نے لے کے دی۔ رانا صاحب جس طرح ریٹ بڑھ رہے تھے، روز ریٹ بڑھ رہے تھے، آپ کے سامنے 38% تک چلی گئی تھی۔ یہ جو سٹیٹسٹکس ہے میں نے تو نہیں بنائے، یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جنہوں نے یہ سٹیٹسٹک بناتے ہیں۔ 38% چلا گیا تھا، اب پچھلے سال جب ہم نے شروع کیا تو 22% تھا، اب وہ 1.5% ہو گیا۔ ابھی دیکھیے بڑھنا تو ہوتا ہی ہے، کمی ہونا تو ملک کے لیے بہتری بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل ڈیولپمنٹ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارک اپ ریٹ جو جس کو پالیسی ریٹ کہتے ہیں، یعنی جو کاروباری لیتے تھے جس سے فیکٹری لگنی ہے یا کاروبار چلنا ہے، وہ 22% تھا ریٹ، وہ اب ریٹ ہو گیا 12%، اب شاید اور 1-2% 10 تاریخ کو ہونی ہے دوبارہ۔ اچھا شیخ صاحب چلے معمول سے ہٹ کے یہ جو روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں آپ کی وزارت کے حوالے سے۔ سر اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، ہم انڈیا کو دیکھیں یا دیگر اس کنٹری یا ریجن کے اندر ان ممالک کو دیکھیں جنہیں سمندر لگتا ہے، سر بلو اکانومی کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن ہماری جتنی بھی پورٹس ہیں یا جتنی بھی ماہی گیری والی صنعتیں ہیں، ہم بلو اکانومی کے اوپر توجہ ہی نہیں دے سکے۔ سر ہزار ارب ڈالر جو ہے نا وہ آپ 5 سالوں تک نکال سکتے ہیں بلو اکانومی کے ذریعے، ہم اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دے پاتے؟ وہاں پہ اختلافات ختم کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم اس ریس میں کیوں نہیں آ رہے؟ بڑی اچھی بات کی ہے۔ دیکھیے بلو اکانومی ہمارے یہاں بہت کم ہے، یعنی ہماری قومی آمدنی کا صرف 0.5% ہے، دنیا میں ایوریج 7% ہے، لیکن اب بہتر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مثلا ہم 2023 میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں، آپ تھوڑا سا اس کے توجہ کریں۔ 2023 میں جون میں کے پی ٹی جو سب سے بڑا کراچی پورٹ 1881 میں بنا تھا، اس نے 2 ارب روپے کمایا تھا۔ آج ابھی ہم جو کلوز کریں گے نا یہ 25 میں جون 25 میں تو انشاءاللہ 14 ارب کمائیں گے، 7 گنا ان 2 سالوں میں بہتری ہوئی ہے۔ اوور آل ہمارے جو ایس او ایز ہیں نا جو میری ٹائم کے ہیں وہ 100 ارب روپے کما رہے ہیں۔ ہاں ہونا بہت زیادہ چاہیے، ہم اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہر سال ہم آپ کو بڑھا کے دیں گے۔ اب دیکھیے ہم نے زمینیں واگزار کرائی، زمینوں پہ قبضے ہوئے زمینیں واگزار کرائی ہیں۔ شیخ صاحب 5 سال پورے کرنا ہے موڈ لوگ نہیں پوائنٹ دیکھو جی، اللہ کرے گا جو بہتر ہوئے گا، جو لوگوں واسطے بھی کوئی سرو کریے، جتنا بھی ان 1 سال گزرے ہے انشاءاللہ مل جل کے اگر کام کریں گے تو 5 سال بھی ہو جان گے۔ لیکن اجے دیکھو نا موڈ کی گل تو ہے کہ جو ملک واسطے بہتر ہے، ادارے واسطے علاقے واسطے بہتر ہے، ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہوئے گا۔ رل مل کے کام کریں گے نا، دیکھیے ملک سارے دا ہے، سب کا ملک ہے نا، اور میری ٹائم ایک ایسا سورس ہے، یقین جانیے کہ ہمارے پاس گہرا سمندر ہے، اس پورے علاقے میں گہرا سمندر بہت کم ہے، اور آج کل بڑے جہاز آ رہے ہیں 20-20 ہزار کنٹینر کے، وہ بڑے جہازوں کی وجہ سے کنٹینر کی کاسٹ کم ہو گئی، یعنی فریٹ کی کاسٹ کم ہو گئی ہے، اور سینٹرل ایشیا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ وہاں ہم مال بھیجیں۔ لیکن ہم بنوا رہے ہیں، روڈ بنوا رہے ہیں، اوور ہیڈ برج بنا رہے ہیں، ہم ریل کا لنک ML1 شروع کروا رہے ہیں۔ باہر کی انویسٹمنٹ آنی ہے تو زیادہ تر میری ٹائم میں آنی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ۔ ہم بجلی کا یہ اثار میں نے آپ کو کہا کہ زمینیں تھیں نا قبضے ہوئے تھے، اور کوٹوں میں کیسے اس کے ہیں، تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور آمدنی میں نے آپ کو بتا ہی دی کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی 7 گنا ہو گئی ہے۔ ویسے ایس او ایز جو پاکستان کے ہیں نا وہ 850 ارب کا خسارہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ایس او ایز 100 ارب روپے کا فائدہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ فائدہ یہ ہم اگلے سالوں میں اور بڑھائیں گے جیسے جیسے موقع ملے گا نا۔ ہم بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور ساری ٹیم مل کے کام کر رہی ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب کی خاص توجہ ہے اس پہ۔ اس وقت ہمارے یہاں SAPT ایسا گہرا سمندر ہے جس میں ہیچیسن نے کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہانگ کانگ کی کمپنی ہے، وہ $1 ارب
2 दिन पहले आए थे, वो कहते हैं हम $1 अरब की और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मक्स लाइन कहती है कि $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनको माहौल बेहतर करना है। अच्छा, खास तवज्जो मियां शहबाज शरीफ साहब की तो इधर खास तवज्जो है, मियां नवाज शरीफ साहब की आजकल तवज्जो किस तरफ है? जी, मियां नवाज शरीफ साहब तो हमारे पार्टी के हेड हैं, हम उनसे मशवरा लेते हैं। ये सारे जो नए कैबिनेट में मिनिस्टर आए हैं ये भी उन्हीं के मशवरे से आए हैं, और वो हर पॉलिटिकल मामले पे ये परवेज खटक साहब भी उन्हीं के मशवरे से आए हैं। मुझे बता दें, जब क्या और ऑन रिकॉर्ड है जी ना बात, परवेज खटक साहब भी उन्हीं के मशवरे से आए हैं। जो भी नहीं मुझे सब परवेज खटक का बता दें, बाकी जोड़ दें। मैं शेख साहब आपका बड़ा खैर खा हूं। सर जवाब सोच के दीजिएगा, राणा साहब ने पकड़ के रख लेना है। उसके बाद नहीं देखें शेख साहब, आपने कहा कि मियां साहब के मशवरे से आए हैं, परवेज खटक साहब भी मियां साहब के मशवरे से आए हैं। नहीं देखिए, मैं देखिए ये बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो बात करते हैं तो वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि उनके मशवरे से तमाम काम होते हैं। तो अब वो मुझे पर्टिकुलर नहीं पता जो आपने सवाल किया है, ना मैं उस बात का खुद गवाह हूं, तो मैं आपको किस तरह उसका जवाब दे सकता हूं। हमारी पार्टी जो है वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे रहबर हैं, उनके मशवरे से तमाम काम होते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये साल बहुत बेहतर गया है। आपने कल ही हमारी कारगुजारी चले, ये अगर शहबाज शरीफ साहब के मशवरे से आए तो सर फिर अपने लोगों का भी ख्याल कर लें। इख्तियार वली खान साहब कहते हैं जिसके खिलाफ मैंने सारी सियासत की, इनको एतराज़ जिस शख्स पे था कि उसने BRT का केस बनाया, उसके दौर के अंदर जो है वो तमाम तर करप्शन होती रही, उसी शख्स को उठा के कैबिनेट में शामिल कर लिया है। तो फिर मुझ जैसे लोग जो हैं वो क्या सोचेंगे पार्टी को सर्व करते हुए? नहीं, वो हमारे बिल्कुल वली साहब जो हैं उसमें तो कोई शक नहीं है, वो हमारे पार्टी के बहुत अहम हैं। इंशाल्लाह उनको भी एक अच्छी उनसे उनका साथ हमारी बातचीत यानी रहेंगे, और हमारे मशवरे होंगे, और उनको अहमियत दी जाती है और दी जाती रहेगी, इसमें तो कोई नहीं है। इंशाल्लाह हम तो उनकी बड़ी अहमियत है और उनकी इज़्ज़त करते हैं जी। चले, उम्मीद करते हैं जी जो फैसले हुए हैं उसमें पार्टी रहनुमा जो हैं उनके भी कंसेंसस शामिल हुआ करें। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे में बात की जाएगी, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामा जो पाकिस्तानी मईशत के साथ वाबस्ता है कि पाकिस्तानी मईशत में बैरूनी इन्वेस्टमेंट की बड़ी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो रहा है, वो सऊदी अरब की तरफ से हो, दीगर खलीजी ममालिक की तरफ से हो, या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से हो। जिस तरीके से कैसर अहमद शेख साहब भी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं और वो कहते हैं कि हम मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हालात किस हद तक साजगार है इन्वेस्ट करने के लिए, और मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तानी जो मार्केट है ये बैनुल-अक़वामी मार्केट के लिए किस हद तक वसी होगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट फोरम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अली खुर्शीद सुल्तान साहब ने। अली खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली खुर्शीद साहब, इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन शराकत दारी किन किन उमूर के ऊपर चल रही है, और मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में किस हद तक इन्वेस्टमेंट हो रही है, और वो इन्वेस्टमेंट माजी के इन्वेस्टमेंट से किस हद तक मुख्तलिफ होगी? अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि हमारे बहुत देरीना ताल्लुकात है पाकिस्तान के और सऊदी अरब के, और सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बेहतरीन मार्केट है जो पाकिस्तान है, क्योंकि एक तो हमारा कल्चरल बॉन्ड भी है, इकोनॉमिक बॉन्ड भी है, और क्योंकि पाकिस्तानियों के पास सऊदी प्रोडक्ट की और सऊदी लोगों की इज्जत मौजूद है, इसलिए उनके प्रोडक्ट को हम बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते हैं। और अब क्योंकि SIFC हमारी फैसिलिटेशन काउंसिल बनी थी, उसके अंदर सऊदी अरेबिया जो है वो $25 बिलियन तक इन्वेस्ट करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी के लिए आ रही है। जी हुक्म सर, कितने रिपीट कीजिएगा, कितने बिलियन डॉलर्स? $25 बिलियन इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट होगी जो सऊदी अरेबिया करेगा ना SIFC के थ्रू। सही, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं अली भाई कि आने वाले दिनों में पाक सऊदी अरब के जो तल्लुकात मजबूत तो है ही, और पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी, और सऊदी अरब के अंदर भी पाकिस्तानी जो हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आपको तो पता ही है अल्बेक भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आप जब पाकिस्तानियों को आप बुलाएंगे, अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे सऊदी अरब से, तो उनको अल्बेक बुलाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। अली भाई, वो इस बारे में बड़ी बातें हो रही हैं पिछले काफ़ी अरसे से कि आरामको तो आ गई, लेकिन अल्बैक अभी तक नहीं आ सका, तो अल्बैक के आने में कितना अरसा मज़ीद लगेगा ताकि वो आवाम को बता दिया जाए कि इतना अर्जा मज़ीद लग सकता है?
جی تقریباً 1 سال اصل میں یہ پورا ان کا بیسکلی پلان جو ہے وہ ورٹیکل انٹیگریشن تھرو آ رہے ہیں. انہوں نے پہلے فارم بنانا ہے, انہوں نے چکن جو ہے پروڈیوس کرنی ہے جس حساب سے ان کو چاہیے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے برانچز کا اپنا نیٹ ورک پورا ڈالیں گے, اور انشاءاللہ 200 برانچز تک انشاءاللہ کھولیں گے آل اوور پاکستان. اچھا یہ تو ہو گیا جی, چلے البیک تو آ گیا, البیک کی آپ نے بات بتا دی. پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ بھی سعودی عرب کی آ رہی ہے. پاکستان سے کتنی انویسٹمنٹ ہے, پاکستانی کتنی انویسٹمنٹ ہے جو سعودی عرب جا کے کرتے ہیں, اور ان کو وہاں پر جو پروفٹ ملتی ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے نسبت سعودی عرب میں زیادہ ہے؟ جی بالکل. ایک تو سعودی عرب نے اوپن کرنی ہے اپنی پالیسیز, جو انویسٹر آتے ہیں نا پاکستانی جو یہاں پر, ان کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے پورا پروسیس. آپ کوئی بھی پاکستانی جو فورن انویسٹر بن سکتے ہیں یہاں پر سعودی عرب کے اندر, اور اس کے لیے صرف 1 سال کی آپ کو آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹس چاہیے اپنی کمپنی کی, اور آپ یہاں پر کمپنی کھول سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے جیسا کہ سعودی عربیہ جو ہے $1 ٹریلین سے بڑی اکانومی ہے, اور یہاں پر اسٹیبلٹی ہے, یہاں پر ہڑتالیں نہیں ہوتی, یہاں پر کوئی اس طرح کی چھٹیاں نہیں ہوتی جس کے اندر آپ کا کاروبار ڈسٹرب ہو, اور الحمدللہ یہاں پر واقعی مارکیٹ جو ہے بہت اسٹیبل ہے. اچھا علی خورشید صاحب, جس طریقے سے ماضی میں بہت سارے انویسٹرز کو تحفظات تھے پاکستان میں انویسٹ کرنے پہ, وہ ٹرکی سے بھی تحفظات کا اظہار ہوا, بے شمار بین الاقوامی سطح سے بھی ہوا. اب کی بار یہ سفس کے تھرو یا ویسے جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے, طریقہ کار میں تبدیلی کیا ہے جس کی وجہ سے یہ حوصلہ افزا اس وقت بن چکا ہے دیگر انویسٹرز کے لیے کہ وہ پاکستان کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ بنیادی تکنیکی تبدیلی کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی سب سے پہلی تو جو میں کرنا چاہوں گا, جو ہمارے انویسٹمنٹ کی باڈی بنی ہوئی ہے, تو جو جام کمال صاحب نے جو موبلائز کیا ہوا ہے اپنے سارے اداروں کو, وہ اس قدر بہترین ہے. ابھی یہاں پر آئے ہوئے تھے سعودی عرب کے اندر, تو ہم سے ملاقات کی انہوں نے نا, تو انہوں نے جو چیزیں بتائی وہ اس قدر بہترین ہے کہ کوئی بھی انویسٹر جو ہے اس کو بہت آسانی مل رہی ہے انویسٹ کرنے کے اندر, اور پتہ کرنے کے اندر کہ کہاں کہاں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس جو پاکستانی مارکیٹ ہے وہ اتنی فرٹائل بنی ہوئی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ سستی اس وقت جو لیبر ہے آپ کو پوری دنیا کے اندر تقریباً ون آف دا چیپسٹ لیبر جو ہے آپ کو پاکستان دے رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان جو پالیسیز ہے وہ اتنی آسان کرتا جا رہا ہے تاکہ فورن انویسٹر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پاکستان کے اندر انویسٹ کر سکے اور اپنے منافع بھی لے سکے الحمدللہ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2025 جو ہے اس میں پاکستان میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ سعودی عرب سے آئے گی کہ پاکستانی خوشحال بھی ہوں گے اور یہاں سے بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہوگا؟ جی انشاءاللہ بالکل بالکل. یعنی کہ یہ سارے جتنے پروجیکٹ سعودی عرب کے لگیں گے, $25 بلین از اے بگ انویسٹمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ آرامکو کے پمپ بھی دیکھ رہے ہیں اور البیک کی بھی باتیں چل رہی ہیں. اس سب کے اندر پاکستانی انوالو ہوں گے, پاکستانی جابس کریٹ ہوگی, پاکستانی اکانومی, پاکستانی بزنسز ان کے ساتھ انوالو ہوں گے, پوری بزنس انوائرمنٹ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا علی خورشید صاحب, $25 بلین کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈیوریشن کیپ اس کا کیا ہے, یعنی کتنے عرصے کے اندر یہ تمام تر انویسٹمنٹ ہو جائے گی؟ اصل میں انویسٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ میچور ہوتے ٹائم لگ جاتی ہیں نا, کیونکہ ان کے لیے ٹائم چاہیے ہوتے ہیں, ان کے اسٹیجز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا یہ آرامکو کے پمپ ہے, آرامکو کے پمپ کوئی یعنی کہ فورن نہیں ہے, ان کے پیچھے بہت ساری ہوم ورک تھا نا, ایکوزیشنز ہوئے, پارٹنرشپس ہوئی, پھر اس کے بعد ان کی فیزیبلٹیز بنی, پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن یہ جتنی جلدی ہو سکے, سعودی عربیہ کا پلان یہی ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹ جتنی جلدی ہو سکے اتنا جلدی ہو سکے انشاءاللہ, اور پاکستان اس کے لیے بہت سپورٹ کر رہا ہے الحمدللہ. تو آپ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, سعودی عرب میں لوگ بیٹھے ہیں, آپ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سعودی عرب کے اندر بھی, اور پھر آپ وہی انویسٹمنٹ پاکستان بھی لانے کا سوچ رہے ہیں, کتنے % ایسے پاکستانی ہیں جو ان حالات کو دیکھ کر آپ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان لانے پر غور کر رہے ہیں؟ جی بہت سارے پاکستانی ہیں جو انویسٹ بیسکلی لوگ چاہ رہے ہیں کہ پارٹنرشپس کریٹ ہونا, اس طرح کے بزنس کریٹ ہو جو ورٹیکل, کیونکہ یہاں پر ڈسٹریبیوشن وغیرہ بہت اچھی ہے, یہاں پر مارکیٹ بہت اچھی ہے, لیکن پروڈکشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر سوٹ کرتی ہے. تو اس لیے لوگ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو مینوفیکچرنگ کا پلانٹس ہو یا مینوفیکچرنگ کی چیزیں ہوں وہ پاکستان کے ساتھ, کیونکہ ابھی یہ میڈ ان پاکستان ایگزیبیشن بھی ہمارے پاس لگی ہوئی تھی, بہت ساری پاکستان سے کمپنیز آئی ہیں جو یہاں پر آئی ہوئی تھی نا, تو کافی سارے جو پارٹنرشپس بھی ہو گئی ہیں یہاں پر, جو لوکل سعودی کمپنیز, پاکستانی اور سعودی کمپنیز بھی ہیں. تو بیسکلی اس طرح ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو پروڈکٹس بنیں گی ان کو بہترین فیسیلیٹیشن ہوتی ہے یہاں پر سیل کرنے کے اندر. تو یہ ایک ایسا نیکسس ہے جو پاکستان کو اور سعودی عرب کو دونوں کو بہت سپورٹ کرے گا انشاءاللہ. ایسا نیکسس ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کو سپورٹ کرے گا, یہاں سے انویسٹمنٹ وہاں جائے گی اور وہاں سے انویسٹمنٹ یہاں آئے گی, یعنی یہ
अगर इसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा, और ये इन्हेंसमेंट इसकी मुस्तकबिल करीब के अंदर इस हद तक वसी होगी कि पाकिस्तान के अंदर नई जॉब क्रिएशंस होंगी, और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिहाज से अगर जब इजाफा होगा तो वो मईशत के ऊपर मुस्बत असरात मरतब करेगा। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीद सुल्तान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।